अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और रमज़ान रख रहे होंगे। प्यारा और पाक महीना रमज़ान का चल रहा है। आज हम रमज़ान के बारे में ही जानेंगे कि जो रमज़ान है यानी कि जो रोज़ा है वो क्यों मनाया जाता है और रमज़ान की शुरुआत और रोज़ों की शुरुआत कब हुई थी। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, रमज़ान जैसे कि हमें पता है और मैं आपको बता चुकी हूँ, रमज़ान एक रहमत का, मग़फ़िरत का और बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला इस पाक महीने में उस सरकश इस शैतान को कैद कर लेता है जो हम मुसलमानों को गुनाह करने पर मजबूर करता है या फिर गुनाह करवाता है। और साथ ही इस महीने की इबादत से अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ़ कर देता है, सबके गुनाह बख्श देता है। इस पाक मुबारक महीने की इतनी ज़्यादा बरकत है कि अल्लाह ताला सभी के मोस्ट प्रोबेबली सभी के गुनाहों को बख्श देते हैं। रमज़ान की शुरुआत कब हुई? रमज़ान की शुरुआत यानी कि रोज़ों की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? रमज़ान की शुरुआत जो हुई है वो 622 यानी कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत करने, यानी कि हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि मक्का से मदीना जाने के दूसरे साल यानी कि 624 ईस्वी में इस्लाम में रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने को फ़र्ज़ करार दे दिया गया था। तो जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जाने के जब जा रहे थे तो दूसरे साल यानी कि जब उन्होंने हिजरत की उसके दूसरे साल ही 624वें ईस्वी में रमज़ान फ़र्ज हो गए और रोज़े रखने करार बता दिए गए कि अब से रोज़ा रखा जाएगा। जो रमज़ान होता है वो एक तरीके से नेकियों का मौसम होता है। इस महीने में हम सभी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हम अपने अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह के लिए रोज़े रखते हैं, अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के लिए कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के लिए ज़कात निकालते हैं। और हर महीने हम जो ज़रूरतमंद जो उस महीने जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं अल्लाह के नाम पे हम उनको सदका ज़कात वगैरह खैरात देते हैं ताकि उन लोगों की हम अल्लाह की तरफ से मदद कर सके, क्योंकि अल्लाह ही हमसे उनकी मदद करवाता है। रमज़ान का इतिहास यानी कि रमज़ान की हिस्ट्री क्या है और इस्लाम में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस्लाम में रमज़ान का इतिहास क्या है। अरब में जो मक्का शहर था तो वहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर था, जिन्होंने लगभग 610 एडी में एक महीने की लंबे टाइम के दौरान अल्लाह से बातें की। ठीक है, अल्लाह ताला की उन पर वही आई। इस महीने के दौरान ऐसा कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के सामने एक फरिश्ता जिसको हम जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं वो सामने आए और उनसे कहा कि आज ज़मीन पर एक ऐसी वही उतरने वाली है, एक ऐसा फरिश्ता उतरने वाला है जो अब से पहले ना तो कभी इस ज़मीन पर आया है और ना ही अब के बाद कभी इस ज़मीन पर आएगा। तो यही एक वो महीना पाक महीना है जिस पाक महीने में कुरान नाजिल किया गया था। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने में जो है कुरान वो उतारा गया था और इस तरीके से रमज़ान की शुरुआत हुई। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह ताला के महबूब हैं और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का संदेश वाहक यानी कि दूत या फिर कह ले आप एज अ मैसेंजर माना जाता है। इसके अलावा भी 24 ऐसे अन्य नबी थे जिनमें से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और भी लूत अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बहुत सारे हमारे नबी थे। जिस रात को जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते जो थे वो कुरान नाजिल कर रहे थे उसी रात को हम लैलतुल कद्र की रात के नाम से हम जानते हैं।
وہ کیا ایک ایسی رات ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہترین وہ رات پسند ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے وہ کافی پاورفل ہوتی ہے اور چاند ورس کے 9ویں مہینے کی 27ویں رات کو پڑتی ہے۔ دوسروں کا کچھ لوگوں کا ماننا ہے وہ 23ویں رات کو پڑتی ہے۔ تو واللہ عالم کی کون سی رات کو وہ پڑتی ہے، لیکن 23ویں اور 27ویں رات کہتے ہیں۔ ہم تو عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی عبادت ہو۔ تو میں تو اسپیشلی آپ سے یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ 23 سے لے کر 29 تاریخ تک، جتنے 29 روزوں تک آپ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے رہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ رات کب ہوگی۔ تو کوئی سی بھی ہوگی آپ کے نصیب میں ضرور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس دن قرآن زمین پر آسمان سے نازل ہوا تھا وہ دن مسلمانوں یعنی کہ ہم سب کے لیے وہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے۔ آج بھی وہ امپورٹنٹ دن ہے ہمارے لیے، اور انہی دنوں کو ہم رمضان کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ جو رمضان ہے اسی میں ہمارا قرآن نازل ہوا تھا، تو اسی ہم خوشی میں رمضان کو مناتے ہیں، رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسلام کے 5 پرمکھ استمبھ ہیں۔ 5 پرمکھ استمبھ کا مطلب ہوتے ہیں صرف 5 پلرز ہیں اسلام کے، جس کے بہا پہ اسلام جو ہے ایک طرح سے ہمارا جو پکا ایک اسلام دھرم ہوتا ہے وہ اس 5 استمبھ کو مانے گا۔ صرف 5 پلرز ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر وشواس رکھنا، اور وہ اللہ کے سچے رسول ہے اس بات کو ماننا اور یقین کرنا دل میں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ماننا اور ایک یقین کرنا دونوں ایک الگ الگ باتیں ہیں۔ ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہوں گے، لیکن یقین کرنا کہ ہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی پیغمبر ہیں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ دوسرا ہے دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے ہماری صبح فجر کی، دوپہر میں ظہر کی، عصر کی اور مغرب کی اور عشاء کی۔ یہ دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرنا۔ تیسرا پلر ہے، تیسرا جو ہمارا امپورٹنٹ مدعا ہے، پوائنٹ ہے، وہ ہے زکوٰۃ دینا، یعنی کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ اپنے مال سے آپ غریب لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ چوتھا ہے رمضان کے مہینے میں سارے روزے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا۔ 5واں پلر ہے حج کرنا۔ اگر آپ کے اندر اتنی شمتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کر سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر حج کرنا جائز ہے۔ اگر جن لوگوں کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، تھوڑے غریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پریشرائز نہیں کرتے کہ آپ بھی حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی ایسا نہیں کہا ہے، لیکن جو لوگ حج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے پاس یہ پیسہ ہے، تو وہ حج کریں۔ تو یہ 5 ایسے، جو حج ہوتا ہے وہ ہمارا تیرتھ یاترا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، عام بھاشا میں سبھی لوگ بولتے ہیں تیرتھ یاترا، یعنی کہ ہمارے لیے وہ حج ہوتا ہے۔ تو یہ 5 پلرز آف اسلام تھے، یعنی کہ اسلام کے 5 پلر تھے، یہ جو استمبھ ہے، جو اس دن کے اوپر اسلام موجود ہے، جن کے بنا اسلام نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ 5 تھے۔ اب میں کچھ باتیں صحیح البخاری کی بک سے بتاؤں گی آپ کو، جیسے کہ کیا ہے، شب قدر کا قیام بھی جزو ایمان ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ صحیح البخاری میں بتائی گئی ہے، ولیوم نمبر 1 بک نمبر 2 حدیث نمبر 34 میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ پھر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جہاد ایمان کا حصہ ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتے ہیں جو اس کی راہ میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دے، یعنی کہ اس بات پر گھر سے باہر نکالے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ مجھے بچانے والا یا مجھے پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرماتے ہیں۔ رمضان میں تراویح پڑھنا بھی ایمان کی حصہ ہے۔ یہ بہت لوگ کوشچن پوچھتے ہیں،
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں ایماندار ہو کر رسول ثواب رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی، یعنی کہ جو آدمی ہوتا ہے اس کے اندر اسلام کی خوبی کیا ہوتی ہے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر اسلام پر اچھی طرح کاربند یعنی کہ اس پہ ٹکا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو اسلام لانے سے پہلے کیے تھے، اور اس کے بعد قصاص کے اصول چلتا ہے ایک نیکی کے بدلے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک دیا جاتا ہے، اور برائی کا بدلہ تو برائی کے مطابق ہی دیا جاتا ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے۔ حضرت جبرائیل کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے علم کی متعلق دریافت کرنا۔ تو پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبرائیل کے لیے ان امور کو بیان فرمانے پر سنا کہ پھر آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس مقام پر آپ نے ان تمام چیزوں کو دین شمار فرمایا، نیز ان باتوں کے بیان میں جو رسول اللہ نے وفاد عبد القیاس کے سامنے بیان فرمائی تھی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو مانتا ہے یعنی کہ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا بندہ کسی اور کو مانے، پوجے یا سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کروانا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کو اسی کے روپ میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونا پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک ٹائم پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یعنی کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو یا پھر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی کہ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا یا پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب برپا ہوگی یعنی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سے تم سوال کر رہے ہو ان کو بھی سارے سوالوں کے جواب نہیں پتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی۔ جب لونڈی
مطلب لونڈی کا مطلب ہوتا ہے جو داس ہوتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں داس بولتے ہیں یا پھر غلام۔ جب لونڈی اپنی ملکہ کو جنیں گی اور جب شیعہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لگائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اس سے میرے پاس لاؤ، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی کہ جتنے بھی سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس شخص نے کرے تھے، وہ جو شخص جو تھے وہ کوئی شخص نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ بلکہ وہ ہمارے جو جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ تھے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، روزے کب سے سٹارٹ ہوئے تھے، اور یہ بات صاف صاف ہمیں پتہ ہے کہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ انہی دنوں میں، اسی پاک مہینے میں، مبارک مہینے میں ہمارا جو قرآن ہے وہ نازل ہوا تھا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔